वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और ब्रेक के बाद जो हम इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस पर बात जारी रखेंगे। आज़ादी मार्च, इंकलाब मार्च रवां दवा है, बाज़ जगहों पे हमला भी हुआ और बकौल इमरान खान उनकी एक हेडलाइन चल रही है कि उन पर 3 जगह से हमला हुआ या 3 बार उन पर हमला हुआ। खुर्शीद कसूरी साहब का कहना है कि उनकी गाड़ी के शीशा टूटा है, उस पर भी पत्थर लगा है। और चौधरी शुजात साहब का बयान आ रहा है कि ये तमाम जो काम हो रहे हैं वो मियाँ बरादरान की रजामंदी के साथ हो रहे हैं। तो बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त, जो कल बिल्कुल एक खामोशी थी या अमन अमान के साथ एक लाहौर से ये तमाम मार्चेस चले थे, लेकिन अब जूँ जूँ इस्लामाबाद की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में कशीदगी की फ़ज़ा कायम हो रही है, पथराव भी है और बाकायदा वही एक मॉडल टाउन जैसा एक माहौल बनने वाला एक नज़र आ रहा है कि पुलिस भी साथ खड़ी है और जो हमला आवर हैं वो भी बिल्कुल उनके पास खड़े होकर हमला कर रहे हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल हो सकती है। अब ये सूरत हाल और भी बिगड़ सकती है कि 0 पॉइंट तक ये लोग कैसे महदूद रहेंगे। जो हुकूमत ने कहा है कि आप 0 पॉइंट तक रहें, आगे जो रेड जोन है उसमें जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर जो इतना एक सूरत हाल ख़राब है तो फिर जो इनकी क़यादतें हैं वो किस हद तक लोगों को पाबंद रख पाएंगी कि आप 0 पॉइंट तक ही रहें। कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से जो सफारत खाना जो इस्लामाबाद में है मुख्तलिफ हैं ममालिक के, तो उसके अमले को मुख्तलिफ ममालिक के तरफ से ये पैगाम आता है कि आपका जो सारा अमला है वो कराची शिफ्ट हो जाए। तो इस्लामाबाद में सूरत हाल काफ़ी मखदूश नज़र आ रही है और क्या होने वाला है अभी तक ये सवालिया निशानी है। और जिस अंदाज से गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मेजरमेंट लिए जा रहे हैं या जो एक किरदार अदा होने की तवक्कुआत थी कि लोगों को आने दिया जाएगा, और जिस अंदाज से पहले ऐलान किया गया जी कंटेनर हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ हेडलाइंस जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही ख़तरनाक है। जो पेशावर से एक रैली आ रही है इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए, उसमें एक बारूद भरी गाड़ी भी है। तो ये एक न्यूज़ चैनल पे ये चल रहा है, तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। फारूक भाई देखिए, दरअसल हमारी जो गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हिकमत अमली थी वो शुरू ही से बड़ी कहते हैं ना बौखलाहट में थी। जब ये इन्होंने ऐलान करना शुरू करा था कि लॉन्ग मार्च का, तो उसके से शुरू से इन्होंने इस तरह के स्टेप लेने शुरू कर दिए थे, तो उसका नेगेटिव जो है वो असर गखड़ मंडी की पुलिस ने इमरान खान को कहा है कि आप कंटेनर से नीचे उतर आए कि आगे के हालात ख़राब है। तो अब देखें कि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आगे के हालात ज़रा गखड़ मंडी जो है गुजरावाला के पास से वो हालात ख़राब हैं। तो लोगों का एक कंटेनर पे हमला करना, जैसे बेनज़ीर साहबा पे कराची में हमला हुआ था बम धमाका, तो पुलिस ने कहा है कि आप कंटेनर से उतरने की उन्होंने हिदायत की। अब आगे इमरान खान जो है वो क्या कदम उठाते हैं ये बात की बात है। तो ये देखें हालात जो है वो बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह की ये न्यूज़ देख रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हालात ये सही तौर पे नहीं, कोई पुरसुकून नहीं लगेंगे कि वो आइंदा हो। इसमें मतलब ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इसमें कोई ना कोई ऐसे जाने जाने का खतरा महसूस हो रहा है। जी कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? आप वॉल्यूम नीचे कर लें सजाद साहब, कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है, ये आगे जो पुल है उस पे बात सुनने पता नहीं इसको क्या हो गया। आगे पुल पे फायरिंग करने वाले बैठे हैं, इमरान खान को बुलेट प्रूफ गाड़ी में आगे ये सब एस्टेब्लिशमेंट और ISI, मैं कसम परवरदिगार की कहता हूँ कि ISI का मेजर मैंने पकड़ा है वहाँ पुलिस स्टेशन पे जो वो कह रहा था, ये सब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ उनके आगे मजबूर है। वो ये आदमी भी ISI ने और एस्टेब्लिशमेंट में बैठाए हैं। भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो ये जो है कि कादरी साहब और इमरान खान कुछ इनकलाब भी नहीं लाएंगे। जो हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की है तो इसको थोड़े चलने दें, कुछ अच्छी तरक्की कर रही है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सज्जाद साहब का ये कहना है कि उनको आने दिया जाए, कोई इनकलाब वगैरह नहीं आएगा। और ये जो हमले हो रहे हैं ये भी एक ISI की तरफ उन्होंने ये एक फेंका है मामला। लेकिन जो लोग जिनके नाम बताए जा रहे हैं हमलावरों में वो शामिल हैं पोमी भट्ट साहब। गुल्लू भट्ट के बाद एक नया किरदार न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं पोमी भट्ट, वो वहाँ गुजरांवाला में एक और MP है जो नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके भाई हैं। तो ISI या जो इस्टेब्लिशमेंट पे हम सारा मलबा डाल देते हैं बगैर किसी वजह के, लेकिन यहाँ पर जो जैसे कहते हैं डांडे मिल रहे हैं वो सारे नून लीग के कारकुनी हैं या उन्होंने कुछ जो बैनर्स उतारे हैं
تو اس سے یا جو بھی معاملہ ہے گرما گرمی کی طرف جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے نون لیگ کے جیالے کر سکتے ہیں ایسے، اس میں آئی ایس آئی یا فوج اگر شامل ہونا چاہتی تو پھر سیدھا جو اس وقت 14 اگست کی رات کو جو سارا اتنا زیادہ پروٹوکول نواز شریف صاحب کو دیا گیا، اتنا خرچہ کیا گیا، تو وہی 10 فوجی پی ٹی وی بھیج کے وہی میرے عزیز ہمتوں ہو سکتا تھا۔ چلے پہلے کالر کنٹرول روم سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد فاروق صاحب جی بسم اللہ یعقوب صاحب۔ بیٹی کو ادب کے ساتھ وعلیکم السلام بھائی۔ بہت شکریہ۔ تو پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بسم اللہ، کہ میں حالات دیکھ رہا ہوں نیوز کے اوپر۔ جی ہاں۔ خدا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو عقل آ دے۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو پتھر مار رہے ہیں، جو اچھی باتیں کرتے ہیں ان کو روک رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبیوں کا یہی اثر کیا تھا ان لوگوں نے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں نہ اچھی بات سنتے ہیں اور نہ ہی اچھی بات سمجھتے ہیں۔ یہ کلمے کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے ملک جانور کس طرح نظر آ رہے ہیں۔ یہ حرکتیں جانور اس طرح نہیں کرتے، یہ جو پولیس اور یہ حکومت جو کر رہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی عادتیں ہو جائے اور کلمہ سمجھنے کی عادت ہو جائے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھی عادت ہو جائے۔ دعا یہی ہے کہ ان لوگوں کو عقل آ جائے اور عقل کے ذریعے سے اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ میں اب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب۔ بالکل بحثت پاکستانی کافی کنسرنز ہیں، تو جیسے میں نے بات کی کہ پولیس نے مشورہ دیا کہ کنٹینر سے نکل جائیں، تو عمران خان نے اچھا کیا، ان کا کہاں مانا ہے، تو اب وہ بلٹ پروف ایک لینڈ کروزر میں منتقل ہو گئے ہیں۔ تو ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ Hello. جی السلام علیکم، بات کریں۔ I'm sorry, I can't understand you. I'm wanting to obtain a reference. I just wanted to know if you have a fax number. Sister, could you speak bit loudly, please? تھوڑا سا اونچا بولیں گی بہن۔ شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی، یا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے، تو ادھر سے ایک کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فروغ بھائی۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ بہن آپ کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام بھائی۔ ہاں فروغ بھائی بتاؤ بولوں کہ نہ بولوں؟ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ آج ایک چھوٹا سا پنجابی میں لطیفہ نہ سنا کے تھوڑا سا آگے بڑھوں۔ سر آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے یہ سارے ہنس رہے ہیں مزے میں، حالانکہ بنیاد ان سارے حالات کی انہوں نے خود ڈالی تھی۔ نہیں میں تھوڑا سا آگے بات کروں گا آگے۔ جی ایک چھوٹا سا لطیفہ پنجابی نے سنا دینا کہ گورنمنٹ آج دی گورنمنٹ پالیسیاں بنا رہی ہے۔ بالکل صحیح کہ ایک سجدی قوم سی تے اونا پیو پترا نے بہ کے صلاح بنائی کہ کہنے لگے ابا جی ہر سال اسی کنک لانے ہاں تے سانوں منافع نہیں ہوندا، تے آگے کوئی بدل کے لائی انہاں کہ بیٹا کماد لا لینے ہاں۔ اچھا انہاں آخیا ٹھیک ہے کماد وچ بڑا پرافٹ ہے۔ انہاں آخیا ابا جی بیٹا ابا جی ایک مسئلہ بڑا بن جاندا اگر کماد لائی۔ انہاں آخیا کی؟ انہاں آخیا جڑے نال ساڈیاں پیڑیاں دے نال بیٹھے نا کھانا بدوش یہ ساڈے گنے چوس جان گے۔ انہوں نے آخیا چلو پہلے انہوں نے نبڑیے پھر بعد کمال لاواں گے۔ انہوں نے جا کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا پیو پترا نے۔ نال آخر اور چوپو گنے اور چوپو گنے۔ انہوں نے آخیا کہڑے گنے جہے اصل لانے نے۔ مقصد میرا یہ کہتا ہے کہ حالی ابھی انہوں نے انقلاب کا ابھی جلوس نکلا نہیں ہے۔ صحیح ہے صحیح ہے، انقلاب کا ابھی جلوس نکلا نہیں ہے، ہوا کبھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 14 آدمی تو پہلے پھڑکا دیے نا انہوں نے، تو وہاں پہ ماڈل ٹاؤن تھانے میں پھڑکا دیے انہوں نے، مار دیا ان بیچاروں کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب جو حالات اب پیدا کر دیے انہوں نے، کنٹینر لگائے، پانی چھوڑا، سڑکیں توڑی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو گنے چوسنے والی بات ہی ہوگی نا پھر کہ اور چوسو گنے۔ جی جی بھائی وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے، ان کو دو، وہ کرنے دو، وہ کیا اس سے کیا ہو جائے گا آپ کا۔ صحیح ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں خون جو ہے نا وہ آسان ہو چکا ہے غریب لوگوں کا۔ یہ غریب لوگوں غریب عوام کا خون چوسنا بہانا یہ ایک معمولی کھیل سمجھتے ہیں اس کے، اور اس کو اس قابل بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مور کو ایک بلا اٹھا کے لے جائے تو 21 پولیس والے گھر چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کا چولہا بند کر کے ان کے بچے بھوکے مار دیتے ہیں صرف ایک مور کی خاطر۔ تو انسان کی قدر کیا ان کے پاس ہو سکتی ہے؟
یہ تو صرف اپنے محلوں میں رہنے والے ہیں. اب رہا جاتا غریبوں کا مسئلہ, تو غریب کہاں جائے؟ اگر عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتا ہے تو وہاں افتخار چودھری جیسے اور خواجہ شریف جیسے جج بیٹھے ہوتے ہیں, جو ملک کے بڑے بڑے جو سپریم کورٹ جیسے ادارے ان کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو غریب کہاں جائے, کس کے پاس جائے؟ اور اب غریب سڑک پہ بھی نہ آئے تو کہاں جائے؟ بھوکا مر رہا ہے, ملنے خودکشیاں ہو رہی ہیں, اور سڑک پہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کو پھر مار پڑتی ہے. تو اب اس کا کوئی حل اور کیا نکل سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ غریب باہر نکل آئیں اور ان سے جان چھڑوائیں. اور یہ جہاں سے یہ آئے تھے جدے سے, ان کو وہاں ہی بھیج دیں. میرے خیال میں ان کا چلے جانا ہی اب بہتر ہے, کیونکہ وقت آ گیا ان کے جانے کا. اب میں پھر آپ کو آخر میں ایک ہی بات کہوں گا فروغ بھائی, کہ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ ہاتھوں کی باندھی ہوئی دانتوں سے کھولیں گے تو نہیں کھلیں گی, تو پھر آج میری بات سچی ہو رہی ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں, غلط لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے بلکہ نقصان دیں گے. تھینک یو مہربانی, شکریہ. بالکل صحیح. اور اس وقت طاہر القادری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جیتنے والا بھی روئے گا اور ہارنے والا بھی روئے گا, تو ان کی بات بھی سچ ثابت ہوئی ہے. تو یہ پورا ایک جو نظام ہے ہمارا وہ چینج ہونے والا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. Hello. جی السلام علیکم, بات کریں. Can I speak to Dr. Adil? Brother, you are live now at the moment. اگر وہ کنٹرول روم سے ہمارے بھائی ان کی بات سن لیں تو ڈاکٹر عدیل صاحب سے رابطہ کرا سکتے ہیں. تو جی وہ بات کر رہے ہیں, تو جو بھی لائیو کال کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے وہ آ سکتے ہیں اس نمبر پہ, اور جو دیگر انفارمیشن ہے ظاہر ہے وہ ہمارے دیگر نمبرز ہیں, اس پر آپ بات کیجیے گا. تو حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال جو قیادت ہے وہ پولیس کے کہنے پہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ وہ اب محفوظ گاڑیوں میں یا بلٹ پروف گاڑیوں میں آ گئی ہے. اس حوالے سے جو حملہ ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس پر مذمت کی ہے. تو بہت سے دشمن جو پاکستان کے اندرونی تو ہے ہی ہیں, جو میاں برادران کی جو ایک سوچ ہے وہ بھی ہم نے ماڈل ٹاؤن آنے کے بعد دیکھی, لیکن جو دیگر جگہ پہ حملے ہوئے, کل کوئٹہ ایئر بیس پر حملہ ہوا, 10 دہشت گرد مارے گئے, طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو یہی جو دہشت گرد ہیں جو جگہ جگہ جن کے لیے کوئی ایئر بیس جو ہے وہ بھی ایسی محفوظ جگہ نہیں ہے, وہ وہاں پہ حملہ کرنا چاہے, پی آئی اے دفتر حملہ کرنا چاہے, ایئرپورٹ کراچی حملہ کرنا چاہے, اسلام آباد کچہری پہ حملہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے. تو یہ جو سارا اس وقت انقلاب مارچ اور آزادی مارچ جاری ہے, سڑکوں کے اوپر جاری ہے, ہماری سیکیورٹی کا بھی حال ہم سب جانتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا دشمن کوئی اس قسم کی کوئی بڑی تقریبی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے. اور یہاں کسی قیادت کو بھی, طاہر القادری صاحب کو یا عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہاں لاکھوں لوگ جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں وہ اب وہ خونی تصادم کی طرف بھی معاملہ بڑھ سکتا ہے. جب اس انداز سے کوئی خبر پھیل جائے یا کوئی اس قسم کا کوئی ہنگامہ پھوٹ کھڑا ہو تو پھر قیادت کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تھوڑا سا صبر کرنے پہ مجبور کریں. تو یہ بہت بڑی ایک اہمیت کی ضرورت تھی کہ آپ اس 0 پوائنٹ والی جگہ پہ لوگوں کو پہنچنے دیں. یہ راستے میں جو انہوں نے جو اپنے لوگ کھڑے کر کے ہنگامے کھڑے کیے ہیں, یہ دہشت گردوں کے لیے بھی ایک موقع ہوگا, اور یہ جو پورا امن ایک سلسلہ تھا اس کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوگی خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کی خبر چل رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پہ حل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اور یہ ایک جمہوریت کا جو ہم راگ الاپتے ہیں, تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا جمہوریت کے حوالے سے. جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اگر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا چاہے تو وہ اس کو آنے کا حق ہے. آزادی رائے, آزادی تقریر, آزادی اس کو ہر قسم کی ہونی چاہیے کہ اگر کسی حکومتی وہ کام سے وہ اختلاف رکھتا ہے یا پرانا کوئی پروسیس جیسے الیکشن کا تھا, اگر اس پر آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا دھاندلی ہوئی ہے, سب جماعتیں کہہ رہی دھاندلی ہوئی ہے, تو اگر ایک جماعت کی طرف سے اس تمام نظام کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی گئی تھی تو پورے یہ 14-15 مہینے حکومت کے پاس ٹائم تھا تحریک انصاف حق بجانب ہے کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا کہ اسی حکومت کے اب 12 اگست کو آ کے اب وزیر اعظم صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کمیشن کا اعلان کیا. اس سے پہلے جو اب حامد میر صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا اس پر بھی انہوں نے اگلے دن کمیشن کا اعلان کیا تھا. کیا بنا اس تمام کمیشن کا؟ یہ تمام چیزیں حکومت اگر سالو کرنا چاہتی
تو پھر یہ پہلے کر سکتی تھی. اور ہم سب اس وقت دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں وہ نہ جائیں, اور سوجھ بوجھ اور سمجھ کے ساتھ اور تھوڑا سا وسیع قلب بھی ہونی چاہیے. اور جو اس وقت میاں برادران میں یا اس وقت نون لیگ کی حکومت میں نظر نہیں آ رہی. اور پشاور سے جو ایک ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ ایک بارود بھری گاڑی بھی شامل ہے, یہ بہت افسوسناک بات ہے اور تشویشناک بات ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں کسی کام سے گیا تھا, میں ابھی جی آئیے, بسم اللہ شاہ صاحب. اصل میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ میاں صاحب کو شاید سعودی فرمانروا نے کہا ہو کہ آپ کا یہاں آنا محفوظ نہیں ہے. ظاہر ہے جن طالبان کی وہ پرورش کرتے رہے اب سعودی عرب کا رخ تو کریں گے ہی. اب وہ لندن کی بجائے ورنہ جدہ جانے میں ترجیح دیتے. اس میاں صاحب کے خاندان کے کچھ افراد کی موومنٹ رہی ہے, لندن پہنچ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید بینک آف انگلینڈ سے اگست کی ودرال اور ڈپازٹ کہیں سے حکومت کو پہنچ سکے, اطلاع ہو سکے. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, ابھی آپ کو ایسا ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مارچ جو دونوں چل رہے ہیں وہ پرامن طور پہ پہنچ پائیں گے, کیونکہ راستے میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے بہت ہی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ پہنچ پائیں گے اسلام آباد؟ اور فاروق بھائی سچی بات یہ ہے کہ میں دلی طور پر دعا کرتا رہا ہوں کہ خدایا امن رہے. صحیح. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ وہ جو کوئٹہ والے وہ ایئر بیس والے لوگ تھے, اگر ان دہشت گردوں کو ایک ہیلی کاپٹر ہی مل جاتا تو گوجرانوالا سے لے کر دینا تک یہ مقتل بن جاتا اور بہت بڑا سانحہ ہو جاتا. یہ ہماری اس طرف شاید سوچ نہیں گئی. ممکن ہے حکومت نے ایسا کیا ہو, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ دہشت گرد فوری طور پر پکڑے گئے, مارے گئے, بہت حالات خراب ہوتے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پہنچ جائیں. لیکن میاں صاحب کا جانا ٹھہر گیا, ہم ان کے مخالف نہیں ہیں. بات یہ کرنا چاہتا تھا البتہ راجہ ناصر صاحب نے جو ناصر عباس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری کے ساتھ مارچ میں ہم نے لبیک کیا, حسین کے نعرے بھی سنے. ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ قادری صاحب کے حفاظتی حصار میں 72 کربلا بریگیڈ کا نام بھی آیا ہے. تو یہ ایک ہم یہ نہیں چاہتے کہ شیعوں کو وہ کہ کیا کر دیں, کیا سہولتیں دیں, لیکن کم از کم ہمیں جینے رہنے کا حق ہو. ہم نے 100 لاشیں رکھ کے پرامن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ یہ حالات پرامن طور پر حل ہو جائیں. اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد البتہ آئندہ کا مستقبل کا جو ہے وہ سیناریو سامنے نظر آتا ہے. میاں صاحب اگر صرف اس بات سے نہ ڈرتے ہوں کہ ان پر مقدمہ چلے گا, اگر وہ رائے ونڈ میں رہتے تو انہیں طالبان سے خطرہ تھا, اگر جدہ جاتے تو طالبان سے خطرہ تھا. اس لیے یقیناً وہ لندن آ جائیں گے اور ملاقاتیں رہیں گی ان سے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ مارچ ان ٹائم تھا, اس کی ضرورت تھی. اور طاہر القادری کا اگر اور کچھ نہیں ہے تو آج قادری صاحب نے جو بنیادی حقوق کی بات کی ہے وہ جب آئین پاکستان میں ہیں تو کبھی ہم نے یہ سنا ہی نہیں تھا. آئین ایک ایسی جیسے جس کے پہلے اگر سے ہمیں کاپیاں ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمیں نہیں کیا. صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. جی بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن جیسے شاہ صاحب نے بتایا اور ہم سب کی یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور پاکستان کے جو اس وقت لوگ, ہماری عوام جو ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے, کسی بھی فرقے سے ہے, اگر وہ پاکستانی ہے اس سے بڑھ کے مسلمان ہے, اور اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو اس سے بڑھ کے وہ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ سب جو انسان پاکستان میں بس رہے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ابھی اطلاع ہے فیض آباد, راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو ایک انٹرچینج مقام ہے وہاں پر بھی تصادم ہوا ہے. تو یہ تصادم روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو فضا ہے اس حوالے سے جو تھوڑا سا ایک یہ جو ٹیمپریچر بہت ہائی ہو چکا ہے اس کو نیچے لانا یہ حکومت کا کام ہے. اور افسوس کی بات ہے, یہ ایک خدشہ یہ ہے کہ جو لوگ اس پورے حکمرانوں کو حکومت میں لانے والے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی کوئی پرامن لوگ نہیں تھے. نواز شریف صاحب جن کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں وہ کوئی پرامن لوگ نہیں تھے, یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایسے لوگ جب انہی کے ہمدرد اور انہی کے رہنما کی حکومت گرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا وہ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ جگہ جگہ جو پتھراؤ ہو رہا ہے, جگہ جگہ یہ جو ہم انتشار کی باتیں سن رہے ہیں, تقریب کاری کی باتیں کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے نواز شریف کو اس منصب پہ بٹھایا ہے. 1.5 سال مذاکرات کے نام پہ
وہ اپنی محفوظ جگہوں پہ پہنچے ہیں تو وہ شاید اپنی مدد کے لیے, اپنے حکمرانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں, کیونکہ عوام کی جو ایک سوچ ہے یا عوام کی جو ہمدردی ہے اب بالکل واضح ہو چکا ہے کہ وہ اس وقت کی نون لیگ کی حکومت کے ساتھ بالکل نہیں ہے. اللہ کرے کہ پاکستان یہ جو اس وقت انتشار کی صورتحال ہے اس میں بہتری آئے اور امن و امان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ سلجھ جائے. جی سسٹر آخر میں کچھ کہنا؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے کیونکہ میں سیکنڈ اس ٹائم میں آئی تھی تو میں جو پورا آج کیونکہ 15 اگست ہے تو میں انڈیا کے تمام اقوام کو, قوم کو میں جو ہے وہ جشن آزادی مبارکباد دینا چاہوں گی, اور اسپیشلی مسلمانوں کو. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے ملک کے بارے میں کہ جس طرح کی یہ حالات اور یہ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہیں, تو میری تو یہی دعا ہے پروردگار عالم کہ ہمارے ملک کو مزید کوئی ایسی خون ریزی سے بچا لے, اور جس مہم کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں امن کے ساتھ اپنے اس چیز کو ختم کریں, اور اس کے لیے آپ دونوں طرف سے جو ہے وہ کوآپریٹ کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ اس کا زیادہ تر ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے بچے جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوں. انشاءاللہ بہت شکریہ جی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. صبح ہدایت میں انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا سامنا ہوگا منڈے کو, اور دعا ہے کہ اس وقت ہمارا ٹاپک ہو صبح نجات یا صبح امن, تاکہ جو 2 دن بیچ میں ہے اس میں بہت سے اہم معاملات پاکستان کے انشاءاللہ حل ہونے والے ہیں, تو امن کے ساتھ ہوں, اور جن لوگوں کے لیے ہم نجات چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات حاصل کر کے انشاءاللہ منڈے کو ہماری جو سویر ہوگی, صبح ہوگی, اس میں ہماری آپ کی ملاقات ہو. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نئی شاید پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پھر کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.